बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ईद कुर्बान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। ईद कुर्बान है और कुर्बानी का जज्बा और ईसार का जज्बा लेकर ये ईद आती है और हमें दर्स देती है कि किस तरीके से हमने अपनी ज़ाती अना को ख़त्म करके और लोगों के बारे में सोचना है, लोगों के लिए खुशियों को तकसीम करने की सोच को अपने अंदर जन्म देना है और किस तरीके से हमने लोगों की और खिदमत खल्क करनी है। ये कुर्बानी का जज्बा जो है पूरा एक फ़लसफ़ा लेके चल रहा है और इस्लाम का जो फ़लसफ़ा इसके अंदर छुपा हुआ है लोगों की मदद का, वो सारे का सारा इस ईद के ज़रिए से हमें मिलता है। महज सिर्फ त्यौहार नहीं है बल्कि ये पूरा फ़लसफ़ा रख के ईद आती है और हमें जो कुर्बानी का दर्स देती है बहुत कुछ हमें उससे सीखना चाहिए और सीखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी भी हम उस तरीके से अमली तौर पर बहुत सी चीज़ें नहीं सीख पा रहे। हालांकि हम सदियों से ये ईद मना रहे हैं, लेकिन हमें इस ईद से जो कुर्बानी का दर्स मिलता है, सबसे पहले तो हमें उस दर्स को सीखना है और अपनाना है। और ईद कुर्बान का मौका है तो सारे के सारे सियासतदान जो हैं वो भी मसरूफ़ हैं और मुबारकबादें भी तो दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो नथिया गली ईद मनाने के लिए चले गए हैं इस कोरोना की सूरत हाल में। लेकिन उन्होंने ये भी पैगाम दिया है कि आवाम जो हैं वो एहतियात करें, घरों में रहें। लेकिन अगर वज़ीर आज़म साहब अगर अपने घर में ही बनी गाला में ईद कर लेते तो अवाम के लिए कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल सेट हो जाती। लोग तो यही कहते हैं कि जब हमारे जो हुक्मरान हैं वो सैर व तफरीहात के लिए इधर उधर जा सकते हैं तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए। तो ये भी बहुत सी बातें होती हैं, चहमगोइयाँ इस हवाले से भी होती हैं, तो इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। साथ ही साथ ईद कुर्बान है और महंगाई अपने उरूज पर है। ये बड़ा अपसेट होता है कि जूँ ही ईद आती है तो हमारे मुल्क में महंगाई जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है। हालांकि दुनिया में देखा जाता है कि चीज़ों की कीमतें कम होती हैं, आवाम को रिलीफ दिया जाता है और कोशिश होती है कि जो ईद की खुशियां हैं वो गरीब से गरीब और गरीब तर लोग भी जो हैं वो अच्छे तरीके से मना सकें। लेकिन ऐसा अमूमी तौर पर हमें अपने मुल्क के अंदर नज़र नहीं आता। तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि महंगाई तो पहले से ही मौजूद है और ईद के दिनों में महंगाई हो जाना तो आवाम के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस है। और मानसून का भी सीज़न है, फ्लड सिचुएशंस भी है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि पहले हम ये कहते हैं कि पानी तो आता नहीं और हमें जो है पानी के मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन जब पानी आ जाता है तो फिर हम संभाल नहीं सकते और फिर हम जो है दूसरों को भी हदफ तनकीद भी बनाते रहते हैं, दूसरे सूबाई हुकूमतों को भी। लेकिन तमाम हुकूमतों के ऊपर यह जिम्मेदारी लागू होती है कि वो किस तरीके से इस तरह की सिचुएशन से नबरद आजमा हो और इन सिचुएशंस को देखे, क्योंकि फ्लड्स की सिचुएशंस बनी हुई हैं और बहुत सारे इलाके जो हैं वो पानी की नज़र हो गए हैं। कपास की फसल जो है वो हमारी पानी की नज़र हो गई। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, तो इनके तदारुक के लिए हमें बहुत से इकदाम करने पड़ेंगे। और एक और अहम इशू जिसके ऊपर बारहा इन दिनों बात हो रही है वो ज़ातियात पर हमले होना है, क्योंकि इन ज़ातियात कश्मीर इलेक्शन भी हैं और कश्मीर इलेक्शन में एक दूसरे के ऊपर ज़ाती हमले भी हुए और उन ज़ाती हमलों की जो हिद्दत है वो लंदन भी पहुंच गई। और जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उसके ट्वीट में मरियम नवाज साहिबा ने जवाब भी दिया कि मुझे आपके बच्चों और उनके काम से और मामलात से कोई सरोकार नहीं है, मेरे पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप इन ज़ाती हमलों की बात करते हैं तो फिर आपको इमरान खान साहब को भी हदफ तनकीद बनाना होगा। तो ये तमाम सूरत हाल बन चुकी है। नासिर हुसैन शाह साहब ने भी एक पैगाम दिया इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि हुकूमती तर्जुमानों के जो बयानात हैं वो माशरे में और नौजवानों की पसमानदगी का बायस बन रहे हैं। जबकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमने 2008 में तहिया कर दिया था कि ज़ाती हमले हम किसी के ऊपर नहीं करेंगे, जो भी है। लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि और ख़ास हमारे हुक्मरानों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो शाइस्तगी का मुजाहरा करें और अच्छे रवैयों को अपनाएं। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब सैयद तसद्दुक़ हुसैन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और तज्ज़ियाकार हैं। तो तसद्दुक़ साहब, सबसे पहले तो आपको बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो और इस ईद के मौके पर आप यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ रखे हैं, तो इसके लिए भी आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, और ईद मुबारक आपको भी और तमाम अहले वतन को भी कि अल्लाह ताला हम सबको ईद की खुशियाँ
ان کو سمجھنے کی، ان کو منانے کی اور ان کو بانٹنے کی توفیق عطا صحیح۔ تصدق گیلانی صاحب، عید قرباں ہے اور عید قرباں جو ہے موسٹلی نام سے ہی ظاہر ہے قربانی کا جذبہ لے کے آتی ہے، اور لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں جو رویے دیکھے جا رہے ہیں کہ قربانی کا جو جذبہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ماند ہوتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ اس قربانی کے فلسفے کے پیچھے جانوروں کی قربانی نہیں ہے بلکہ اپنی ذاتی انا کی قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ دیکھیں وہ جو کانسیپٹ ہمارے پاس عید کا آیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آیا، اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، سب کو پتہ ہے، لیکن اپنے دل کے سب سے زیادہ قریب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اور یہ باور کرانا کہ اللہ جب کچھ مانگتے ہیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی خاطر تقوی کی جو نمائندگی کر رہا ہے، اور اپنی خواہشات کو جو ہے کلا کما کر کے تو بارگاہ خداوندی میں نذرانہ پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کہتے ہیں کسی حد تک بھی قربانی کرنی پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو یہ وہ جذبہ ہے۔ اس کے بعد جو اللہ نے آسانی دی اور ہمیں اس سنت میں بہت آسانی دی کہ آپ اپنے قریب ترین لوگوں کو نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، بلکہ ایک جو آپ کو اچھا لگے جانور، جو آپ کو دل کو بھائے، اس کی قربانی کریں، اور اس کا 2/3 حصہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، اپنے رشتہ داروں میں، غریب لوگوں میں، تاکہ وہ لوگ آپ کی خوشیوں میں، آپ کی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے، لیکن جو آپ نے بات کی وہ تھوڑی سی انفارچونیٹ پہلو یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں اس عید کے حوالے سے بہت بڑا کاروبار بھی اٹیچڈ ہے، اور اس کاروبار کے پیچھے جو بڑا پہلو نظر آتا ہے وہ ہے دکھاوا۔ تو ہم لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بنا کے، میرا جانور بہت بڑا ہے اور تمہارا جانور تو بہت چھوٹا ہے، دیکھو میں کتنی قیمت کا لے کے آؤں۔ حالانکہ ہم نے اس تمام سچویشن میں یہ ایک ٹپیکل جملہ ہوتا ہے، بھئی تم نے تو بڑا مہنگا لے لیا ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے جی ہم نے تو مہنگا لیا ہے، ہم تو لے سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں آتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ بھی یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں نمائش کا پہلو جو ہے وہ کم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ قربانی ہے جس میں بہت سے عناصر جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں، لائک نمائش بھی آ جاتی ہے، دکھاوا بھی آ جاتا ہے، اور آپ یہ شو بھی کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنی بڑا جو مال ہے یا کتنا بڑا جو جانور ہے وہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ فرمان ہے، قرآن میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نہ جانور کا گوشت آتا ہے نہ خون آتا ہے، بلکہ جو اس کے پیچھے نیت ہے اور جو تقوی ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ آپ کہہ رہے ہیں کم ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں دکھاوا ہونا ہی نہیں چاہیے، ورنہ آپ نیکی کے لیے جو عمل کر رہے ہیں اور دکھاوے کی وجہ سے اس کو مکمل طور پہ ضائع کر رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ ایک شہید جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ مقام حاصل کیا، وہ اپنی طرف سے صفائی دے گا، لیکن اسے کہا جائے گا نہیں تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ وہ دکھاوا ہے جس نے اپنی جان کی قربانی کو بھی بخشش کا ذریعہ بنانے کے بجائے سزا کا ذریعہ بنایا۔ تو ہم لوگوں کو آج یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ان دکھاوے کی چیزوں سے نہیں نکلیں گے، اور جو مذہبی طور پہ ایک اعلیٰ ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے اس کو بھی دکھاوے کا نشانہ بنا دیں گے، تو نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی نیکی ضائع جائے گی، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اس دکھاوے کی وجہ سے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مطلب اس دوڑ میں پڑ جائیں گے، اور اس دوڑ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا۔ آج کل تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جانور کی قربانی میں سٹیٹس کو بھی بندے نظر رکھا جاتا ہے کہ جو جتنی بڑی شخصیت ہوگی وہ اتنی بڑی قربانی کا جانور لے کے آئے گا اور اتنی ہی نمود و نمائش کے ساتھ لے کے آئے گا۔ حالانکہ ہمیں اس معاملے میں بھی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھنی چاہیے کہ غریب سے غریب لوگ بھی جو ہیں وہ بھی قربانی کر سکیں، اور جو ان سے زیادہ غریب لوگ ہیں جو بالکل ہی نہیں کر سکتے ان تک اس کی تقسیم کا عمل بھی جو ہے انتہائی منصفانہ طریقے سے ہونا چاہیے، جو کہ آج کل ہمیں یہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں جو اب عام طور پہ جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ غریب آدمی
اس کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا. تو اس طرح کے تہوار ایسے ہیں جن میں ان غرباء کو بھی یہ حق ملتا ہے یا ان کے پاس بھی یہ نعمت پہنچتی ہے اللہ کی. تو اگر ہم اس کو سادہ بنا لیں اور لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا مقصد ہو, سیلفی بنانا, فیس بک پہ لگانا جانور کی تصویروں کو, ویڈیوز کو, اور یہ دکھانا کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے, تو میرا خیال ہے اس سے ہم ان غلاظتوں سے بھی بچ جائیں گے. ایک عام آدمی تک وہ پیغام بھی پہنچ جائے گا, ایک عام آدمی تک اس وہ جو گوشت آپ پہنچانا چاہتے ہیں پتہ نہیں مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد اس بیچارے کو وہ کھانے کو ملا ہوگا. تو آپ سوچیں آپ کو کتنا ثواب اس سے ملے گا. لیکن اگین وہ کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت میں گڑبڑ ہوگی تو آپ لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربوں کی قربانی کر دیں, اگر وہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ملتی تو آپ بتائیں کہ آپ کس لیے اتنی ایفرٹ کریں گے. اس سے بہتر ہے آپ کوئی اور نمود و نمائش کا کام کر لیں. احسن بھائی, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں خدا نہ خواستہ ایک غلطی یا گناہ اگر آپ کھلے عام کسی عام جگہ پہ کرتے ہیں اس کی اور بات ہے, اگر خدا نہ خواستہ وہ مسجد میں وہ گناہ کرتے ہیں تو اس کا دیکھیں کتنا بڑا عذاب ہے. اسی طرح عام دکھاوے آپ کر لیں دنیاوی چیزوں میں, لیکن مذہبی جنات کے اندر ان فرائض کے اندر آپ کیوں دکھاوے کو اور نمود و نمائش کو اس کا حصہ وہ بناتے ترجیح بنا رہے ہیں اور اپنا حصہ بنا رہے ہیں. اس کا عمال واقعی عمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے. عید بھی ہے اور کرونا SOPs کا بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نتیہ گلی میں ہیں, عوام پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. اچھا تصدق گیلانی صاحب, جیسے کہ عید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کرونا بھی ہے اور کرونا صورتحال میں ہمیں SOPs کے بارے میں بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ضروری بھی ہے. اور بارہا جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے, وزیر اعظم صاحب بھی بارہا کہہ چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب بھی پنجاب کے کہہ چکے ہیں, دیگر سیاستدان بھی. لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود تو نتیہ گلی عید منانے چلے گئے, ٹھیک ہے, اور عوام جو ہے وہ سب ان کو کہتے ہیں کہ وہ گھروں پر رہ کر عید منائیں. تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے عوام پہ؟ عوام پھر گھروں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوگی؟ وزیر اعظم صاحب نے بڑے آپ دیکھیں واضح طور پہ کہا ہے کہ عوام گھروں میں عید منائیں. اچھا, تو وہ عوام تھوڑی ہیں, وہ تو خاص آدمی ہیں, تو خاص آدمیوں کے لیے انہوں نے نہیں کہا, خاص آدمیوں کے لیے کرونا SOPs آن اے لائٹر نوٹ. تو یہی بات ہے, ویری انفارچونیٹ, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر لیڈر ہے تو لیڈر کو ہی شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. تو اس کو دکھانا چاہیے کہ میں وہ کر رہا ہوں کہ جو میں آپ کے لیے مثال بن رہا ہوں, ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں. تو وزیر اعظم صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ کچھ SOPs کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کچھ غریبوں کے ساتھ عید منانی چاہیے تھی, قربانی کرتے, غریبوں میں اس کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے, تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی کہ وزیر اعظم نے اپنا دن عام لوگوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا ہے. تو نتیہ گلی جا کے وہ کہتے ہیں جناب آپ لوگ گھروں میں رہیں پلیز, کیونکہ آپ خاص آدمی نہیں ہیں, اور آپ باہر نکلیں گے تو آپ ہم پکڑ کے اندر بھی کر دیں گے. صحیح. تو ایسا کوئی جو ہے نا آپ کے لیے لگژری نہیں ہے میرے لیے. یعنی عید کو آپ بڑے سادہ طریقے سے منائیں. جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ یہی کہتے ہوئے ہمیں نظر آئے کہ عید کو بڑی سادگی سے منائیں اور سادگی سے ہی منائیں. ویسے تو عید سادگی سے ہی منانی چاہیے. جو عید قربان کے پیچھے جذبہ کار فرما ہے وہ سادگی کا جذبہ کار فرما ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اسے مکمل طور پہ بھول بھی چکے ہیں, لیکن خود اس کے اوپر کوئی ہمیں عمل کرتا نظر نہیں دکھائی دیتا. جی بالکل, اور میرا خیال ہے پریکٹیکلی دیکھا جائے تو تمام ہمارے جو اہل اختیار ہیں انہوں نے پریکٹیکلی ایفرٹ پوری کی ہے کہ عوام کے پاس کچھ نہ بچے اور وہ سادگی سے منانے پہ مجبور ہو جائیں. اچھا, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ سادگی کو چھوڑیں گے نا. صحیح. تو اب مطلب آپ مہنگائی کی بات کر لیں, آپ جو معاملات ہمارے دیکھ لیں, ہماری اکنامک سچویشن کی بات کر لیں, تو الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ عوام سادگی سے منائیں. اگر کیونکہ آپ سادگی سے نہیں منائیں گے تو آپ پاس چارہ کیا ہے, تو چارہ تو ہمارے پاس ہے. لیکن اس پوری صورتحال میں کرونا کے ہوتے ہوئے بھی جس طریقے سے ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے 2 اونٹ خریدے اور کافی وہاں پر ہجوم بھی تھا, کراؤڈ بھی تھا اور تمام وہاں پہ صورتحال بھی تھی, بڑی تصویریں شیریں بھی ہوئیں, تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے قربانی کی. نہیں بالکل ماشاءاللہ. مجھے نہیں پتا شیخ صاحب کا اپنا کاروبار کیا ہے اور وہ کس طرح سے ان کی انکم کے ذرائع کیا ہیں. 2 اونٹ
یعنی آپ ایک بکرا لینے کے لیے بازار جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ اس کا تو ریٹ بھی سب کے سامنے، اس کا تو ریٹ بھی سب کے سامنے آیا نا، 5.5 لاکھ کے انہوں نے. جی ہاں ماشاءاللہ. تو وہی میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ ان کا وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے، اب وہ دکھا رہے ہیں عوام کو جی دیکھیں میں افورڈ کر سکتا ہوں. تو ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ وہ افورڈ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ بڑی چیزیں یعنی بڑے جانور کو قربان کریں، اور حیثیت کے مطابق ہی قربانی ہے تو وہ صاحب حیثیت ہیں، وہ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک نا باقاعدہ طور پہ اتنا بڑا یہ کاروبار بن چکا ہے ہمارے ساتھ نا احسن بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کرسمس کے دنوں میں یا اس کے آس پاس اگر آپ چلے جائیں یورپ یا امریکہ میں تو آپ کو لگے گا سیل کا ڈھیر ہے، ہر چیز سستے داموں اویلیبل ہے، عام آدمی کی رسائی میں ہے، اور اس کے لیے خاص قسم کے جو ہے نا وہ انہوں نے ایونٹس پیکیجز رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو لیں بہت سی صورتحال. اور ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے بالکل 180 ڈگریز، لیکن الٹ ہوتا ہے ادروائز. اور اس میں یہ ہے کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کھانے کی چیزوں سے لے کے قربانی کے جانوروں، ہر وہ چیز جو کہ آپ عید کے موقع پہ جس کو آپ تھوڑا بہت انجوائے کر سکتے ہیں، اس کو بے انتہا مہنگا کیا. میں آپ مہنگائی کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ نے کیا خریدا ہے؟ آپ کو دمبا بکرا لے کے جاتے ہوئے کتنی مشکلات کا سامنا رہا ہے اس تمام صورتحال میں؟ ہم نے تو جو ہے نا وہ ایک گائے میں حصہ ڈالا. اچھا، تو اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جو اس وقت وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ نے تو حصہ چلو ڈال لیا ہے. مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کو قربانی کے جانور خریدنے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی. عید کے تہوار کے اوپر اگر سبزی منڈیوں کا رخ کیا جائے تو وہاں پہ بھی چیز مہنگی ہے، اگر اشیاء خور و نوش کی طرف رخ کیا جائے وہ بھی مہنگائی ہے، اگر بازاروں کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے کیونکہ عید تو ہمیں سادگی سے منانی ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ یہاں پہ نا حکومت کی ناکامیاں، اس حکومت کی بھی اس سے پہلے بھی وہ بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں کہ آپ کا کام ہے عوام کو ریلیف دینا، اور ریلیف دینا آپ کی طرف سے اور ریلیف دلوانا جو مارکیٹ پرائسز ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ حکومت کا کام ہے. لیکن انفارچونیٹلی بری طرح ناکام ہوئی ہے، یا ناکام کیا ہمارے سامنے تو شاید ناکام ہوئی ہو سکتا ہے ان کا مقصد یہی ہو کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ غریب آدمی اب جتنا پس سکتا ہے اسے پیسا جائے، اور اس کے بعد جو ٹیکسز اسے نکل سکتے ہیں وہ نکالے جائیں، حکومت کا کام چلایا جائے. تو عام طور پہ نا امیروں سے پیسے لے کے غریبوں میں بانٹے جاتے ہیں. اسلامی طرز حکومت تو یہی ہے، لیکن یہ عجیب و غریب طرز حکومت ہے جس میں غریبوں سے پیسے نکال کے امیروں کو دیے جاتے ہیں. تو اب پتہ نہیں ریاست مدینہ میں یہ کب تک یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے. اس سے پہلے بھی ایسے ہی چلتے رہیں گے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ صرف اسی میں ہوئے ہیں، پہلے بھی ایسے ہی تھے. لیکن اس وقت زیادہ امید تھی کہ ریاست مدینہ کا ایک تصور ریاست مدینہ کا ایک سلوگن لیا ہے، اور وہ ریاست مدینہ کے اندر سب لوگوں کو انصاف بھی ملے گا اور تمام لوگوں کو کھانے کے لیے بھی ملے گا. لیکن اب جو ہے لوگ روٹی کپڑے کے لیے بھی ترسنا شروع ہو چکے ہیں اور ان کو روٹی بھی نہیں نصیب ہو رہی، اور وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر طرف مہنگائی ہے. کیا کریں؟ جی بالکل. دیکھیں نا عید کا وہ دن ہوتا تھا جب غریب آدمی بھی کپڑے سلواتا تھا، کیونکہ سال میں یا ایک یا دو سوٹ ان کے بس میں ہوتے تھے. اب مجھے لگتا ہے وہ غریب آدمی بیچارہ وہ شاید مانگ تانگ کے تو پہن لیتا ہو، لیکن وہ خریدنے کی طاقت تو قوت تو اس میں نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ عید جو ہے نا خوشی کا نام ہے نا، عید ہے جس میں آپ واقعی خوش ہوں، آپ اس کو انجوائے کریں، آپ کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہوں جس میں آپ جو ہے نا ان خوشیوں کو بانٹیں. اب وہ خوشی کہاں سے ہے؟ مطلب آپ دیکھیں تو مہنگائی اپنی جگہ، بجلی اور گیس اور پیٹرول کے بل اپنی جگہ، اس کے بعد جو باقی کسر رہ گئی تھی وہ سیاستدانوں نے اور باقی لوگوں نے میڈیا پہ وہ جو فائٹس دکھا کے ایک دوسرے کی کردار کشی کر کے وہ جو تھوڑا بہت ایک امن بچا تھا وہ بھی ختم کر دیا. تو اب اس میں اور کیا کرے عام آدمی؟ کس کو فالو کرے؟ یعنی آپ یہ بھی تو دکھائیں نا کہ عید کے موقع پہ آپ ایک دوسرے کی عید کے موقع پر ہمیں خوشیاں بانٹنی چاہیے، اور یہی ایک عید کا فلسفہ ہے، فارمولا بھی ہے. تو ناظرین بڑی عید پر ایک مرتبہ پھر سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور کوشش کریں کہ لوگوں تک جو ہے خوشیاں بانٹنے کا آپ بھی ذریعہ بنیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.